मोहतरम नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, हर अक्लमंद शख्स इस बात का मुतमन्नी है कि वो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाए और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाए, और कामयाबी का तलबगार है, कामयाबी उसको मतलूब है। और कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर तो आम तौर पर जो हम समझते हैं कामयाबी किस चीज़ का नाम है कि भाई इंसान के पास माल और दौलत हो, औलाद हो, ओहदा हो, इख्तियार हो, शोहरत हो, सेहत हो, ये सारी चीज़ें हैं। जिसके पास ये चीज़ें होती हैं तो हम ये समझते हैं कि भाई दुनिया के अंदर ये शख्स जो है वो कामयाब है, और कामयाबी की अलामत भी यही चीज़ें हैं। और दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है इंसान की ज़िंदगी को कि बज़ाहिर आपको एक कामयाब शख्स नज़र आएगा कि भाई उसके पास बहुत पैसा है, वो बड़ा मशहूर आदमी है, उसके पास इख्तियार भी है, ताकत भी है, बज़ाहिर सेहतमंद भी नज़र आ रहा है, औलाद भी है, सब कुछ है। तो मैं और आप समझते हैं कि भाई ये दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान है और ये कामयाब इंसान है। लेकिन जब आप उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, बैठते हैं, तो वो फिर बताता है कि उसके क्या इश्यूज़ हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कितना परेशान है, उसके कितने मसाइल हैं। तो दुनिया के अंदर अब अगर कामयाबी का मयार ये चीज़ें थी तो इस शख्स को तो खुश होना चाहिए था, इसको तो पुरसुकून होना चाहिए था। भाई ये तो कम से कम कंप्लेन नहीं करता, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी कंप्लेन कर रहा है। तो पहले तो इस चीज़ को हम समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर ये जो पूरा निज़ाम क्रिएट किया है, इस निज़ाम में अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए किसी न किसी बोझ को रखा है। हर इंसान के लिए कोई अल्लाह ताला ने जो है वो उसके मसाइल को रखा है। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही ऐसे की है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी जो है उसके अंदर चैलेंजेस हैं, उसके अंदर जो है वो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, हार्डशिप है, बीमारी है, नफ़ा है, नुकसान है, और हादसात हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया है। कुरान कहता है अलिफ लाम मीम हसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इस बात पर? यहाँ पर तो मोमिन की बात की जा रही है ना, कि वो ईमान ले आए और उनको आजमाया ना जाए। तो ईमान के साथ आजमाइश तो शर्त है। क्यों? कि वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल कादिबीन। अल्लाह कहता है कि हमने तुमसे पहली उम्मतों को भी आजमाया था, और उस आजमाइश के अंदर क्या होता है कि हम फिर देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जब इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो दुनिया के ताल्लुकात खुलकर सामने आ जाते हैं। क्या आपके साथ कौन से लोग थे जो मफाद परस्त थे, कौन से लोग आपके वफादार थे, कौन से लोग आपके जो है वो हमदर्द थे। तो ये सब चीज़ें उसी वक्त पता चलती हैं जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है या जब इंसान मुश्किलात के अंदर होता है। ये तो दुनिया को परखने का, दुनिया के रिश्ते, ताल्लुक़ और जो आपके रिलेशंस हैं उनको जांचने का तरीका है ना। लेकिन अल्लाह ताला भी जब देखता है कि बंदे को कि ये बंदा मुश्किलात के अंदर कैसे बिहेव करता है, मसाइल के अंदर इसका कैसे रिएक्ट करता है, जब इसको कोई थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो ये कैसे उस परेशानी को हैंडल करता है, तो अल्लाह ताला भी देख लेते हैं कि भाई इसका मुझसे ताल्लुक़ कितना मजबूत है, ये सच्चा है या झूठा है। आप अगर कुरान पाक को पढ़ें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 5 उलुल अज़म अंबिया किराम का तज़किरा किया। ये जो 5 उलुल अज़म अंबिया किराम हैं और उनको जो ये मकाम अता किया गया है कि वो किस वजह से है, क्योंकि वो अज़म और हिम्मत का, इस्तिकामत का पहाड़ थे। यानी हौसला क्या होता है, अज़म क्या होता है, इरादा क्या होता है, मेहनत क्या होती है और सब्र क्या होता है, तो वो इन 5 अंबिया किराम पे ख़त्म है। और उनमें भी सबसे टॉप जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यानी आने के एतबार से तो पहले अगर आप देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आप मुताला करें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कौम में तबलीग कर रहे हैं,
دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میں اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لیکن وہ بھاگتی ہے اور وہ تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، اذیت دیتی ہے۔ 950 سال تک رہے جو تبلیغ کرتے رہے، 1000 سال سے زیادہ عمر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک اللہ کہتا ہے کہ اپنی قوم کو وہ بلاتے رہے، اور قوم کیا کرتی رہی؟ راہ فرار اختیار کرتی رہی، ان کو اذیت دیتی رہی، ان کو تکلیفیں دیتی رہی، ان کا مذاق اڑاتی رہی، ان کا جو ٹھٹا اڑاتی تھی اور ان کے ساتھ استہزاء کرتی تھی، تمسخر۔ جب اللہ نے ان کو کہا کہ کشتی بناؤ تو کس طرح سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بیہیو کیا، کیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کا برتاؤ تھا، ان کا کیسے رویہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل کیا۔ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ سے پانی ہی پانی ہے۔ وہ شخص جس کا اپنا بیٹا جو ہے، جو بیٹا تھا ان کا، وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا، وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو آپ دیکھیں کہ کس لیول کا جو ہے وہ ان کو، اب اگر میں یہ کہوں کہ بھئی یہ کیا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اسٹریس کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اگر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو کس لیول کا ان کے اندر صبر ہوگا، حوصلہ ہوگا، برداشت ہوگی، کتنی قوت ہوگی ان کے اندر کہ یعنی ان کا اپنا بیٹا مخالف ہے، قوم کا ہر فرد مخالف ہو گیا ہے، لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں 950 سال تک۔ یہاں پہ ہم تھوڑی سی ہماری محنت ضائع ہو جائے، ہم تھوڑا سا جو ہے وہ لوگ بات نہ سنیں، اور لوگ جو ہے اگر گالیاں دیں، برا بلا کہیں، تو ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم جو ہے اتنے سینسیٹیو ہیں، اتنے حساس ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھیا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ الٹا لوگ ڈراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ بات کرو گے، تم اس طرح کا کوئی پیغام دو گے، کوئی میسج دو گے، یار لوگ گالیاں دیں گے تمہیں، لوگ تمہیں برا بلا کہیں گے، پلیز یہ کام مت کرو، پلیز یہ بات مت کرو، ان کو سمجھاؤ مت، یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، یہ الٹا آپ کے خلاف ہو جائے گی، آپ کی دشمن ہو جائے گی، آپ کو برا بلا کہے گی، گالیاں دے گی۔ لوگ سمجھدار لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں، مجھے سمجھاتے ہیں، سمجھدار لوگ۔ تو آپ بتائیں پھر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت کو، جرأت کو، استقامت کو، صبر کو۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز میں اور آپ اگر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر جہد مسلسل، عمل عمل عمل، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجے کی فکر نہ کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم سے کم یہ ہو کہ آپ کو یہ اپنے آپ کو آپ یہ کہہ کے سیٹسفائی کریں گے یار میں نے محنت بھرپور کی، میں نے پوری کوشش کی، میں نے اپنی پوری صلاحیت کو لگا دیا۔ اور پھر یہ جو ہم آج کا جو انسان ہے نا، بڑا ہی کمزور ہے۔ اللہ کہتا ہے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے فوراً ناشکرا ہو جاتا ہے، فوراً بے صبرا ہو جاتا ہے، ذرا سا کوئی پرابلم آئے گا بس ایسا ہو جائے گا جیسے کہ زندگی میں اس نے کسی نعمت کو دیکھا ہی نہیں تھا، ایسی ناشکری کرنے لگے گا۔ تو بنیادی طور پر تو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے کہ ٹائم فریم کو چھوڑ دو، مت لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا۔ اگر نہیں لکھی ہوگی، نہیں ہوگی، تو کم سے کم کیا ہوگا کہ بھئی آپ نے اپنے حصے کی محنت تو کر لی، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اور وہ محنت ضائع نہیں جاتی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی ہے، آپ کا پیغام ایسے نہیں جائے گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ باطل کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کائنات کو ڈیزائن ہی ایسے کیا۔ تو ہر شخص کا اپنا ایک بوجھ ہے اور اس نے اپنے بوجھ کو اٹھانا ہے۔ ناظرین، یہ ہو نہیں سکتا ایک انسان ہو اور وہ اپنا بوجھ نہ اٹھائے، اس کو اپنا بوجھ اٹھانا ہی اٹھانا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کو جو ہے وہ کسی کو خاندان کا سکھ نہیں ملے گا، وہ اپنے خاندان کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی جو ہے مال کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی والدین کی طرف سے پریشان ہوگا، کسی کی صحت کے ایشوز ہوں گے، کسی کے دوستوں کے ایشوز ہوں گے، تعلق والوں کے ایشوز ہوں گے، کہیں پہ کسی کے ساتھ جاب کا معاملہ چل رہا ہوگا، تو کہیں پہ کولیگز کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوگا، کہیں پہ حکومت کے ساتھ چل رہا ہوگا،
اور چیزوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ چل رہا ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ انسان ہیں اور آپ جو ہے فعال انسان ہیں، اگر کام کرنے والے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل کہیں وہ تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کمرے میں بیٹھ جائیں۔ دیکھیں کتنے ہمارے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں لوگ ہیں، میں یہ کتنے سال ہو گئے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ان کو کبھی میں نے جاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ جاب نہیں کرتے، کبھی ان کو کوئی کاروبار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بس بیٹھے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور نیک ہیں تو مسجد آ جائیں گے۔ بالکل۔ اب وہ آدمی بھی کہتا ہے یار میں بڑا پریشان ہوں، جو گورنمنٹ کے خرچے پہ پل رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں پریشان ہوں۔ تو جو کچھ نہ کر کے پریشان ہے، تو بھائی جو کچھ کر رہا ہوگا تو وہ پھر اس کے ساتھ کتنے معاملات ہوں گے۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا، ہسٹری پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ یہ درس ملتا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر اس کی زندگی کے اندر جو بھی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں اور جو کوئی بھی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے، صحت کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، مال دولت کے حوالے سے، اور کوئی ایشو ہے، تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میرے اللہ کی طرف سے، اور وہ اس کو چیلنج لے کے اس کو فیس کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس میں اس کا مقابلہ کرتا ہے بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، گھبراتا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کو نارمل نظر آ رہا ہوگا، وہ آپ دیکھیں گے یار اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے نا، بس زندگی کے اندر ہی سب کچھ چلنا ہے، کبھی صبح ہوگی، کبھی رات ہوگی، کبھی شام ہوگی، کبھی سردی ہوگی، کبھی گرمی ہوگی، کبھی ہوائیں چلیں گی، کبھی جو ہے وہ ہوا رک جائے گی۔ یہ تو اللہ نے ڈیزائن ایسے کیا ہے۔ تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، یہ پہلے اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہے۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی اٹھائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان ابراہیم کان امہ کہا ہے کہ ابراہیم جو ہے اپنی ذات میں ایک امت ہے۔ جو غم اور جو تکالیف اور جو مسائل، جو آزمائشیں پوری کسی ایک قوم کے اوپر آ سکتی نا، وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم کے اوپر آئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں کے ساتھ، باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ اس کے اوپر پورے اترے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آپ کی پیدائش دیکھیں، پیدائش کے وقت کے حالات دیکھیں، پھر آپ کی جوانی دیکھیں کہ کس طرح سے آپ اپنی قوم کے ساتھ، اور آپ پھر اپنے والد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پھر قوم کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ وقت کا جو ظالم جابر بادشاہ ہے نمرود، اس کے ساتھ، پھر وہ آپ کو آگ میں ڈالتا ہے، کس طریقے سے آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بڑی عمر کے اندر اللہ آپ کو اولاد دیتا ہے، اللہ پھر اس میں آزماتے ہیں کہ اس اولاد کو اور اپنی بیوی کو لے جا کے مکہ کے اندر جو ہے وادی غیر ذی زر، جو ویران وادی ہے، اس کے اندر آباد کرو۔ پھر کیسے اللہ کہتا ہے کہ اپنے بچے کی محبت تم زیادہ کرتے ہو، اپنے بچے سے محبت، کہیں میری محبت پہ غالب تو نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ چھری پھیرو۔ اب یہ ساری آزمائشیں ہیں ناظرین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر رخ کو، ہر پہلو کو، ہر جہت کو اللہ کی طرف لگا دیتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف ہو گیا ہوں۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو ایک طرف متوجہ ہو جائے۔ کان حنیفاً، وہ حنیف تھے، اول مسلم تھے۔ زندگی موت سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ایک پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، پیغام ہے اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے والوں کے لیے، کہ دیکھو تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم جو ہے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ میرا جینا، مرنا، حیات، زندگی، موت، ہر چیز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے۔ اور جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، انسان کا ٹھیک ہے، میں تو سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو اپنے اللہ کے آگے سرنڈر کر چکا ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا
کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کیسے صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ رحمتیں برکتیں ایسی جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر نازل کی، اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر آ جائے موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پھر کیسے پرورش ہوئی فرعون کے گھر، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمائش میں ڈالا، اور پھر وہاں سے نکل کر آپ کو وادی شعیب میں گئے، اور پھر وہاں سے اللہ نے حکم دیا جاؤ اذهبا الی فرعون طغی، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے۔ پھر فرعون کی طرف جاتے ہیں۔ کہاں فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، جو خدائی دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاس فوج تھی، آرمی تھی، طاقت، سب کچھ اس کے پاس، ہر چیز اس کے پاس تھی، دنیا کی طاقت کے سارے اسباب اس کے پاس تھے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے، دو چیزیں پتہ چلتی ہیں ناظرین۔ ایک تو یہ کہ جو بھی ظالم جابر شخص، کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی فرد کھڑا ہوگا اور جب وہ خدائی دعویٰ کرے گا، جب اپنی طاقت کے نشے میں جو ہے وہ مدہوش ہو کر ظلم کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ بنایا ہے نا۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، آپ کے سامنے ہے، امریکہ بدمست ہاتھی ہوا ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ اسرائیل جو ہے اس نے جو صورتحال اختیار کی ہوئی ہے، جو ظلم اور بربریت اور جبر اور جو داستان رقم کی جا رہی ہے۔ میں ابھی کل کی بات ہے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ناظرین، کہ آدمی اپسٹ ہو جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور مڈ ہے، کیچڑ ہے، اور بچے، عورتیں، اور سردی کا موسم ہے، بمباری ہو رہی ہے، خوراک نہیں ہے، لباس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور دنیا کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آج کی دور کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ کہانیوں میں، ہم قصے کہانیوں میں سنتے تھے نا، ایسا تھا فرعون، ایسا تھا فرعون بھی اب جو ہے وہ بھی شرما رہا ہوگا، اس کو بھی انہوں نے جو ہے پیچھے چھوڑ دیا ہے، نمرود کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جو ہے فرعونیت کا مقابلہ کیا، کس طرح سے مقابلہ کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت کے اندر ایک تو فرعون جس کے پاس طاقت ہے، اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، فوج ہے، اور دوسری طرف اس کے پاس شعبدے باز جادوگر ہے، وہ جادوگر جو بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جادو کے اندر مبتلا کر کے جو ہے ان کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ کتنا بڑا یعنی دجل کا اور سحر کا نظام اس کے پاس ہے۔ پھر قارون کا پیسہ، یعنی قارون مقابلے میں ہے، اور قارون کا جو پیسہ ہے آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے، کتنا پیسہ اس کے پاس۔ تو یعنی سرمایہ دار کو بھی برداشت کیا، شعبدے بازوں کو بھی برداشت کیا، اور فرعون طاقت کے نشے کے اندر جو مست تھے، مدہوش تھے، ان کو بھی برداشت کیا، ان کا بھی مقابلہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے سرخروئی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کون سا کیا مقام عطا فرمایا۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے حوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے ساتھ اور بے سر و سامانی کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فرعون جیسے طاقت کو جو ہے اس کی حکومت کو اور کس طرح سے اس کے نظام کو شکست دلوائی۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ پڑھیں کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے سر و سامانی کی حالت میں، فقیری میں اور بے کسی کے اندر کیسے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی، اور وہی قوم، وہی جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے، وہی ان کے مخالف، ان کو جادوگر کہہ رہے ہیں، ان کو کاہن کہہ رہے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں گالیاں دینا، ولد الزنا کہنا، یعنی بغیر باپ کی اولاد کہنا، کتنی بڑی گالی ہے پیغمبر وقت کو، اور کس طریقے سے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور ان کی جو زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی محنت کر رہے ہیں، اور 12 حواریین آپ کی زندگی کے اندر، تو لہذا اور پھر آگے چلیں
آخر میں ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین وآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ اگر مطالعہ کریں تو جہد ہے، اسٹرگل ہے، محنت ہے، اور پھر برداشت ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ قوم کے خلاف، وقت کے بڑے بڑے ابو جہلوں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف، اور ہر قسم کی مدینہ کے اندر کتنے چیلنجز، مکہ کے اندر کتنے چیلنجز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کر رہے ہیں، صحابہ کو حکم دے رہے ہیں صبر کرو صبر۔ آپ حکمت عملی بنا رہے ہیں، آپ جو ہے افراد تیار کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے سرخرو کیا۔ پھر وہ دن بھی آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت نازل ہوئی، سورہ فتح، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج، جوک در جوک جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ وقت بھی آیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دلوں کو فتح کر لیا۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ناظرین، یہ ساری چیزیں جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، تو یہ سب ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔